सूरत आराफ की तिलावत मुकम्मल समात फरमा ली है। आज मैं आपके सामने सूरत आराफ का तारुफ और इसके चीज़ा जो मज़ामीन हैं उनको बयान किया जाएगा। कल सूरत अनआम का जिक्र हुआ था। सूरत आराफ जो है ये मक्की सूरत है। इसकी 5 आयात मदीना में नाजिल हुई हैं। बकिया तमाम सूरत जो है वो मक्की है। 24 इसके रकू हैं, 206 इसकी आयात बय्यनात हैं। इसके फ़ज़ाइल में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान की पहली 7 बड़ी सूरतों को हिफ्ज़ किया और उनकी तिलावत करता रहा तो ये इसके लिए कसीर सवाब का बायस है। इन 7 सूरतों में से एक सूरत आराफ भी है। ये 5वीं बड़ी सूरत है तरतीब के हवाले से। इसका नाम आराफ क्यों रखा गया? लुग़त में आराफ एक बुलंद जगह को कहते हैं, जैसे कि सरा हो, दोनों तरफ और दरमियान में एक पहाड़ हो बड़ा, उस बुलंदी का नाम आराफ है। ये जन्नत और जहन्नम की बाउंड्री पे एक मकाम है बुलंद वाला। बॉर्डर के ऊपर जन्नत एक तरफ है, दूसरी तरफ दोज़ख है और दरमियान में ये बुलंद जगह है, पहाड़ की गुज़र, इसको आराफ कहते हैं। असहाबे आराफ या अहले आराफ का जिक्र है सूरत में। इससे मुराद कौन लोग हैं? बहुत से अक़वाल हैं, 2 कौल हैं। एक तो ये है कि यहाँ अल्लाह उन लोगों को ठहराएगा जिनकी नेकियां और बुराइयां दोनों बराबर होंगी। नेकियां और बुराइयां दोनों बराबर होंगी। नेकियों की वजह से वो जन्नत और जहन्नम में नहीं जा सकेंगे और बुराइयों की वजह से वो जन्नत में नहीं जा सकेंगे, दोनों को बराबर होगी। तो ये दोनों जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक बुलंद जगह है, यहाँ इन लोगों को ठहराया जाएगा। इसको अहले आराफ कहा जाता है। उसके बाद या इसका माना ये है आराफ का कि यहाँ वो लोग ठहराए जाएंगे जिनके दोनों वालिदैन में से एक राज़ी होंगे और एक नाराज़ उस पे होंगे। यानी बाप राज़ी होगा, माँ नाराज़ होगी, या माँ राज़ी होगी तो बाप नाराज़ होगा। जन्नत का वादा उसके लिए जिस पे वालिदैन राज़ी हो। दोनों में से अगर एक नाराज़ और एक राज़ी हुआ तो अब वो बंदा न जन्नत में जा सकेगा न दोज़ख में जा सकेगा, क्योंकि वालिदैन में से एक उस पर राज़ी होगा और वालिदैन में से एक उस पर नाराज़ होगा। लिहाजा इन लोगों को ऐसे अहले ईमान को एक अरसा के लिए यहाँ ठहराया जाएगा। इस जगह का नाम क्या है? आराफ। क्या नाम है? आराफ। उनको अहले आराफ कहते हैं। दोनों कौल मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। इसके अंदर जो मरकज़ी मज़मून है वो अंबिया अलैहिस्सलाम के हालात बयान किए गए। अच्छा, उन कौमों के हालात जिन्होंने नबियों को झुटलाया और फिर उन पे अज़ाब आया, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है और साथ उम्मत मोहम्मदी को भी डराया है। अगर तुम्हारा रवैया मेरे नबी के साथ ऐसा रहा जैसे कि पहले नबियों के साथ उनकी उम्मतों का रहा तो फिर याद रखना तुम भी ऐसे अज़ाब में मुब्तला हो सकते हो। इस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। उसके अलावा ईमान अमाल सालिहा की तरगीब दिलाई गई इस सूरत में, और इस सूरत में इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं उनका जिक्र किया गया। रब की वहदानियत, रब जो है वो वाहिद है और उसका कोई जो है वो सानी नहीं है, यकता है और वाजिबुल वजूद है। ठीक है ना जी।
ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، وہاں عدم کی کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وحی کا جو سلسلہ ہے، رسالت کا جو حوالہ ہے، اس کو بیان کیا گیا، اور قیامت کا دن دوبارہ زندہ کیا جانا، اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے اس سورت کے اندر۔ اس کے علاوہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ قرآن رب کا کلام ہے، رب کی نعمت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ رب کا کلام ہے، رب کی نعمت ہے، اور قرآن کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک زمانہ آیا تھا، حضرت احمد بن حنبل کا دور تھا، تو وہاں جو اس وقت بادشاہ تھا، اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ مل گئے جنہوں نے اس کا ذہن بنا دیا کہ قرآن خدا کی مخلوق ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ رب کا کلام ہے، رب کا کلام ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس صورت میں پہلے بیان کر دیا کہ یہ قرآن مجید رب کی مخلوق نہیں ہے بلکہ رب کا کلام ہے۔ ایک بڑا عرصہ جھگڑا رہا، آج بھی کئی لوگوں کا یہ نظریہ ہے، تو اس کا رد کیا گیا۔ اسی طرح اس صورت میں بہت سے اہم واقعات، حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ اور سجدے کا جو پہلے بھی گزر چکا ہے، اس کے علاوہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، اس طرح حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، کہ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد ان کی قوم والے آئے۔ اگر آپ واقعہ نبی ہیں تو ہم ایمان لاتے ہیں ایک شرط پہ کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس میں سے کوئی زندہ جانور نکل آئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، تو پتھر وہ پھٹ گیا تھا پہاڑ، وہاں سے اللہ نے ایک زندہ اونٹنی جو ہے اس کو برآمد کیا تھا، نکالا تھا۔ تو یوں جو ہے یہ معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کا تھا۔ پھر قوم نے اس معجزے کی قدر نہیں کی اور ان پہ عذاب آ گیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کے بہت سے قوم کے لوگ یہ معجزہ دیکھ کر ایمان بھی لائے تھے، لیکن جو بڑے بڑے سردار تھے وہ گمراہ ہی رہے، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر حضرت صالح نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا، خبردار یہ اللہ کی نشانی ہے اونٹنی، لہٰذا اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا، اس کو تکلیف ہو نہیں پہنچانا۔ وہ ان کا جو تیلاب تھا جہاں سے وہ پانی قوم بھرتی تھی، حضرت صالح نے اعلان کر دیا تھا رب کے حکم سے کہ ایک دن تم پانی بھر لو، دوسرے دن کے لیے بھی اس کو رکھو گے، اور ایک دن اس تیلاب کا پانی اونٹنی پی گی۔ تو جس دن اونٹنی کی باری آتی تھی وہ سارا پانی پی جاتی تھی اس تیلاب کا، لیکن اس دن دودھ اتنا دیتی تھی کہ پانی کی جگہ پوری قوم کے لیے وہ دودھ کافی ہوا کرتا تھا۔ یہ اس کا معجزہ تھا۔ تو پھر وہ قوم والے بگڑ گئے، انہوں نے اس اونٹنی ایک روایت میں ذبح کر دیا، ایک روایت میں اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ کو بڑا افسوس ہوا، پھر آپ نے اپنی قوم کے خلاف بددعا کی۔ تو آپ کی بددعا کے 3 دن کے اندر وہ ساری قوم نیست و نابود ہو گئی۔ پہلے ان کے چہرے زرد ہو گئے پہلے دن، دوسری دن سرخ ہو گئے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو گھر والے بھی نہیں پہچانتے تھے۔ پھر اچانک ان پہ تیسرے دن یہ ہوا کہ ان کے ساتھ کے جگر پھٹ گئے اور سارے کے سارے مردار ہو گئے۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام ان کی لاشوں کو مخاطب کر کے کہا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میرے رب کا وعدہ سچا ہے، کبھی بھی رب سے بغاوت نہ کرنا، اب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ اور پھر وہاں سے حضرت صالح علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اس واقعے کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اسی صورت میں حضرت لوط اور ان کی قوم کا واقعہ، جو اس کے اندر برا فعل تھا لواطت کا، اس کی مذمت کی ہے، اس کو بیان کیا، جس کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا تھا اس کو بیان کیا۔ اور اس کے بعد حضرت شعیب اور اس کی قوم کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر اور بھی خامیاں تھیں، سب سے بڑی خامی یہ تھی
کہ وہ ناپ تول میں کمی پیشی کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے پھر ان پہ کیا آیا تھا؟ عذاب آیا تھا اللہ کی طرف سے۔ مدین میں آپ رہتے تھے، اور بھی بہت سے۔ اس صورت کے آخر میں شرک کا رد کیا گیا اور مکارم اخلاق کی تعلیم دی گئی، وحی کی پیروی کرنی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ تو ہوا اس کا اجمالی خاکہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ بہت سی اس کے اندر اور بھی مسائل ہیں جو تفصیل طلب ہے، لیکن وقت نہیں کہ میں زیادہ تفصیل بیان کروں۔ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت آدم صفی اللہ اور ابلیس کے درمیان جو واقعہ رونما ہوا کہ اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عبادت کا سجدہ، ایک ہے تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ تو کسی شریعت میں رب کے علاوہ کسی غیر کو جائز ہو نہیں ہے، اور تعظیمی جو سجدہ ہے وہ پہلی امتوں میں جو ہے تعظیم کے لیے غیر اللہ کو کیا جاتا تھا، لیکن شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا گیا۔ سجدہ عبادت تو پہلے ہی حرام ہے نا جی، رب کے علاوہ، ٹھیک ہے نا جی، سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا گیا۔ شیطان نے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا بھائی میں نے تجھے حکم دیا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ آدم مٹی سے بنے ہیں اور خلقتنی من نار، اور میں آگ سے بنا ہوں، لہذا میں افضل ہوں۔ کیوں اس نے تکبر کیا تو اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا، نکال دیا۔ اب قیامت تک اس پہ لعنت برس رہی ہے، اس نے تکبر کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ تکبر کیا تھا۔ تو تکبر کیسی بری لعنت ہے جو بندے کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے۔ لیکن ابلیس جو فرشتوں کا استاد کہلانے والا تھا، اچھی مفسرین نے لکھا کہ زمین میں شاید ہی کوئی ایسا حصہ ہو جہاں ابلیس نے اپنے رب کو سجدہ نہ کیا ہو، یعنی اتنا عبادت گزار تھا، لیکن جب تکبر کیا، انکار کیا، تو پھر وہ ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ تکبر ایک ایسی بری لعنت ہے، اللہ معاف کرے، جس کے پاس آ جائے وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، اور عاجزی ایک ایسی نعمت ہے جو بندے کو بلند و بالا کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سی حدیثیں ہیں تکبر کی مذمت میں۔ میرے آقا امام الانبیاء سے پوچھا گیا، حضور نے فرمایا اللہ سے، حضور سے پوچھا کہ حضور رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بدترین شخص کون ہے؟ اور ایک حدیث قدسی ہے، رب سے یہ کسی نبی نے پوچھا کہ اللہ تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ بدترین اور ناپسندیدہ بندہ کون ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، دو بندے میری بارگاہ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بدترین ہے اور میری نگاہ میں گرے ہوئی ہے۔ پوچھا گیا وہ کون کون سے؟ فرمایا ایک بد اخلاق جس کا اخلاق اچھا نہ ہو، اور دوسرا متکبر، تکبر کرنے والا۔ یہ دو ایسے بندے ہیں جو رب کی بارگاہ میں بالکل مقبول نہیں ہے، ناپسند ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی بیماری ہے کہ جس کو صرف جو ہے وہ اس کی ہوا بھی لگ جائے تو وہ بھی رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو جو تکبر کا مجسمہ بن جائے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو خود ہی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تکبر کے مقابلے میں عاجزی ہے، بولو کیا ہے؟ عاجزی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عاجزی کے اندر عظمت ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ عاجزی اپناؤ، عاجزی کرنے والوں سے رب محبت کرتا ہے، تکبر کرنے والوں کو میرا رب ناپسند کرتا ہے۔ حضور نے حضرت اما عائشہ کو یہ تعلیم دیتی ہے فرمایا۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے بھائی کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟
بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کا مرتبہ اور بلند کر دیتا ہے، اور جو مسلمان بھائی پہ بلندی چاہتا ہے یعنی تکبر کرتا ہے تو اللہ اس کو پستی میں ڈال دیتا ہے، ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد آگے اس صورت کے اندر جو ہے وہ اخلاص کو بیان کیا گیا کہ جو بھی عبادت کریں، جو بھی کام کریں، وہ کسی پہ احسان سمجھ کے نہیں، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، رب کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے۔ جو ایسا کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم میری عبادت بھی کرو نا تو کیا کرو، وَدُّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالصتاً اخلاص کے ساتھ، دکھلاوے سے پاک عبادت کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان میں 3 اوصاف ہوں گے اس کے دل میں کبھی بھی کھوٹ نہیں آئے گا، اس کا دل کبھی میلا نہیں ہوگا، اس کا دل ہر وقت بیدار رہے گا، زندہ رہے گا، جس کے اندر 3 اوصاف آ جائیں۔ کتنے بولو؟ 3 اوصاف آ جائیں، اس کا دل کے اندر کبھی بھی کھوٹ نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا حضور 3 اوصاف کون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک تو وہ کہ اس کا عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جو بھی وہ کام کرتا ہے اس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ائمہ مسلمین کی خیر خواہی کرنے والا ہو، جو مسلمانوں کے ائمہ اور سردار ہوتے ہیں ان کی خیر خواہی چاہنے والا ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مسلمان کی جماعت کو لازم پکڑے، یعنی جہاں مسلمانوں کی زیادہ اکثریت ہو جس طرف، وہاں اس کو جانا چاہیے، ان کے فیصلے کو، ان کی بات کو ماننا چاہیے، نہ کہ وہ اپنا علیحدہ عقل کا گھوڑا دوڑائے۔ جو علیحدہ ہو جاتا ہے ریوڑ سے وہ شکار بن جاتا ہے، لہذا جو ریوڑ کے ساتھ رہتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح جو مسلمان جماعت کے ساتھ رہے گا وہ محفوظ ہے، اور جو اکیلا بھاگنے کی کوشش کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اسی طرح اخلاص کو ترک کر دینا، اس کا مقابل جو ہے اخلاص کا جو ہے وہ مقابل ترک اخلاص، اس کی مذمت آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں شریک سے بے نیاز ہوں، یعنی شرک سے بے نیاز ہوں، اور جس شخص نے کسی عمل میں میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا تو میں اس کو پھر اسی شرک پہ چھوڑ دیتا ہوں، پھر میں اس کو اسی طرف چھوڑ دیتا ہوں، میں اس کی طرف توجہ اس کی نہیں دیتا۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موڑ لگے ہوئے اعمال نامہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اعمال نامہ بندے کا، تو اللہ کہے گا یہ کس کے لیے ہے؟ مولا اس نے نیک عمل کیے تھے، یہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائے گا یہ میرے لیے اس نے نہیں کیے، یہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کیے تھے، لہٰذا میں اس کے اعمال نامے کو ایسے کو قبول نہیں کرتا۔ اس وقت بندہ کیا کرے گا؟ اس لیے جب بھی عمل کریں تو اس کے اندر ریاکاری، دکھلاوا، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے لوگ ایسے کہیں گے یہ بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے، بڑا سونا سبق دیتا ہے، بڑا سونا درس دیتا ہے، ایسی نہیں نیت ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو پھر لوگ ویسے کہتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جی، لیکن تمہاری نیت میں کیا ہے؟ خلوص ہونا چاہیے، تو پھر اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عظمت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے لیے زینت اختیار کرو، پیو، کھاؤ اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب اس کے اندر 3-4 باتیں ہیں جناب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مسجد کی طرف آپ آئیں تو اللہ کا حکم ہے کہ خوب زینت اختیار کر کے آئیں، یعنی جب آپ نماز پڑھنے آ رہے ہوں
اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آ رہے ہوں تو جتنا اچھا جوڑا کپڑے کا میسر ہے وہ پہن کے آنا چاہیے، عطر ہو سکے تو لگائیں، مسواک کر کے آئیں، اور سر پہ اگر یعنی ویسے تو جو ہے زینت کے دو معنی ہیں، ایک تو یعنی جسم کا وہ حصہ جس کا ڈھانپنا فرض ہے انسان کا، مرد کا ناف سے گھٹنوں تک، ٹھیک ہے نا جی، اور عورت کا سارا جسم ہی ستر ہے، اور ایک ہے سنت لباس نماز کے لیے۔ سنت لباس یہ ہے کہ سفید لباس ہو، اچھا لباس ہو، عطر لگا لیں، مسواک کر لیں، یعنی اس کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن یوں حسن اختیار کر کے آئیں، اور ہو سکے تو امامہ ڈال کے آئیں۔ حضور نے فرمایا جو امامے کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے غیر امامے سے 70 گنا زیادہ اجر و ثواب والی ہوا کرتی ہے، جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا یہ عرب کی زینت ہے، اور عرب کو آج دیکھیں انہوں نے امامے کو چھوڑا تو ذلیل و رسوا ہو گئے، تو حضور کی یہ سنت ہے۔ تو یوں اس طریقے سے آئے، جتنا مطلب یہ ہے کہ جتنا عمدہ اس کے پاس لباس ہو سکتا ہے پہن کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ لیکن دنیاوی مثال ہے کہ ہم اگر کسی دوست کو ملنے جا رہے ہیں، اچھا وزیر بادشاہ تو بڑی دور کی بات ہے جی، کسی دوست کو بھی ملنے جا رہے ہوں تو کتنی تیاری کرتے جاتے ہیں، کسی شادی پہ جانا ہو تو 3-4 دن 5 دن پہلی تیاری، انتخابات جوڑوں کا کپڑوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور خدا نہ خاصہ کسی بادشاہ کو ملنے چلا جائے وزیر کو تو پھر تو کیا ہی بات، ہم بڑی تیاریاں کرتے ہیں، اچھے سے اچھا جوڑا ہونا چاہیے۔ تو ساری کائنات کے خالق اور مالک کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہو تو اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، نہ سر پہ ٹوپی، نہ کپڑے کی میل کو چہل کو دیکھنا، ویسے جی صاف ہے جی صاف ہے کھڑے ہو جائے، تو یقیناً یہ رب کی بارگاہ میں جو اس انداز میں کھڑا ہوتا ہے یہ توہین ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، قرآن فرماتا ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ تو خوب زینت اختیار کر کے آؤ۔ اچھا مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم مقلد ہیں اور حنفی کہلاتے ہیں، بڑے عظیم سارے ائمہ کے امام ہیں، آپ نے ایک مرتبہ 4,500 درہم کا جوڑا خریدا۔ اب تاجر بھی بہت بڑے تھے اور امیر ترین انسان تھے۔ اچھا ایسا قیمتی جوڑا خریدا کہ سارے حیران رہ گئے لوگ کہ اس وقت کا بادشاہ بھی ایسا جوڑا نہیں خرید سکتا تھا، اتنا قیمتی تھا جناب۔ اچھا جی، مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے وہ جوڑا بنوا بھی لیا، لیکن کبھی کسی مجلس میں پہن کے نہیں جاتے تھے، کسی شادی بیاہ پہ، کسی دوست کی دعوت پہ جاتے یا کہیں بھی، یا سفر پہ جاتے یا دکان پہ بیٹھتے تجارت کی غرض سے، کبھی وہ جوڑا کسی نے آپ کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دن ایک غلام نے عرض کیا حضور ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، فرمایا پوچھو۔ وہ ایک فلاں جوڑا آپ نے بڑا قیمتی خریدا تھا، سلایا بھی تھا، لیکن ہم نے کبھی آپ کو بظاہراً وہ پہنتے ہی نہیں دیکھا۔ تو فرمایا دنیا والے اپنے دنیا کے یاروں کو خوش کرنے کے لیے لباس پہنتے ہیں، وہ لباس میں پہنتا ہوں لیکن کس وقت؟ رات کو جب نماز تہجد کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں، اس وقت اس لباس کو پہن کے میں اپنی رب کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ مسجد کی طرف زینت، یہاں یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی، مسجد کو صاف رکھنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، نبیوں کی سنت ہے، میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت اسماعیل کی سنت ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک معمولی سی اذیت دینے والی چیز کو، ایک کانٹے کو بھی، ایک تنکوں کو بھی مسجد سے اٹھایا، اس کے بدلے میں میرا رب جنت میں اس میں گھر بنائے گا اس کے لیے۔ یہ اتنی عظمت ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اپنی مساجد کو بچوں سے، پاگلوں سے، خرید و فروخت سے اور جھگڑا کرنے والوں سے، گالی گلوچ کرنے والوں سے، تلوار چلانے والوں سے، بلند آواز سے لڑنے والوں سے اپنی مساجد کو پاک رکھو۔ کیا کرو؟ یعنی تجارت کی بھی اجازت نہیں ہے، بلند آواز سے بات کرنے کی بھی، جھگڑے کی بھی مسجد میں اجازت نہیں ہے، پاگل جنونی جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو بھی مسجد میں داخل نہ ہونے دیں، اور اسی طرح وہ بچہ جو بالکل چھوٹا ہے اور جس کو کوئی طہارت کا یا مسجد کے آداب کا خیال ہو نہیں ہے، حضور کی اس حدیث میں حضور نے فرمایا ان بچوں کو بھی ان مساجد سے دور رکھو، کہیں مسجد کے اندر جو ہے
وہ طہارت کا خیال نہیں رکھیں گے، دوڑیں گے، شور ڈالیں گے. اور بہت سے ایسا ہوتا ہے، ہمارے کئی دوست آج کل جو ہے نا، وہ جب چھٹی ہوتی ہے تو بچوں کو بھی ساتھ اس دن وہ خاص طور پر اتوار والے دن لے آتے ہیں. بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے طہارت کا، کوئی تمیز ہی نہیں ہے، جو ہے وہ فرق ہی نہیں ہے. تو ایسے بچوں کو مسجد سے نہیں لانا چاہیے. ہاں، جو مسجد بچے سمجھدار ہیں، طہارت کا خیال رکھ سکتے ہیں، اچھی اور بری چیز کا امتیاز کر سکتے ہیں، ان کو لانے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ آئیں، طریقہ سیکھیں، مسجد میں آنے کا ان کو پتہ چلا. تو سامعین ذی وقار، اس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا. آگے فرمایا اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. اسراف نہ کرو، اس کے کئی معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ حرام نہ کھاؤ. ایک معنی اسراف کا عام ہی ہے کہ کھاؤ پیو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں لیکن اس کو ضائع نہ کرو. ٹھیک ہے نا جی؟ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے. اور ایک معنی یہ ہے کہ سیر ہو کر نہ کھاؤ، یہ بھی اسراف ہے. بعض اہل حکمت نے یا اہل تصوف نے یہ بات کی ہے کہ سیر ہو کر کھانا یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، اس میں اسراف میں شامل ہے. کیونکہ جب بندہ سیر ہو کر کھاتا ہے تو پھر لازمی بات ہے اس کو بیماریاں لگ جاتی ہیں طرح طرح کی. تو اس لیے دین اسلام نے اس سے بچایا ہے. خلیفہ ہارون رشید ایک بہت بڑا عظیم بادشاہ گزرے. ایک یہودی بہت بڑا جو ہے وہ طب کا ماہر تھا، حکیم تھا. اس نے خلیفہ ہارون رشید سے یہ سوال کیا کہ تمہارے قرآن میں عبادت کا بیان تو ہے، اعمال صالحہ کا بیان تو ہے، ایمان کا بیان تو ہے، لیکن طب کا کہیں ذکر نہیں ہے. قرآن میں طب کا ذکر کہیں نہیں ہے. تو ہارون رشید بڑا عقل مند بھی تھا اور صاحب علم تھا. اس نے جواب دیا تم یہ بات کہہ رہا ہے کہ تمہارے جو ہے وہ قرآن میں علم ادیان تو ہے لیکن علم ابدان نہیں ہے، بدن کا طب کا علم نہیں ہے. تو قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس کے اندر اللہ نے سارے طب کو بیان کر دیا ہے. اس نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس وقت خلیفہ ہارون نے اسی آیت کو پڑھا تھا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو. اس کا معنی یہی ہے کہ ولا تسرفوا، تم بھوک رکھ کے کھاؤ تاکہ تمہیں کوئی بیماری نہ لگے، کوئی بیماری نہ لگے. جب اس حکیم نے یہ بات سنی تو اس نے کہا واقعہ مان گیا جی، یہ قرآن کے اندر موجود ہے اور یہ طب کی ایک پوری جو ہے ہسٹری ہے گویا اس آیت کے ایک حصے میں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. موت کا کوئی وقت تو مقررہ جو ہے وہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. لہذا جب موت آئے گی، پیغام اجل آئے گا، تو پھر ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے مؤخر ہوگا، یہاں تک کہ کسی کو پانی پینے کا ایک گھونٹ پینے کا بھی موقع نہ دیا جائے گا. اس لیے موت کے لیے ہمہ وقت کیا کرو، تیاری کر کے رکھو، ہر وقت تیار ہو. یہ نہیں ہے جی کہ ابھی تو میں جوان ہوں، بوڑھا ہوں گا، اور بوڑھا یہ آس لگائے بیٹھے کہ ابھی تو ریٹائر ہوا ہوں جی، بڑے وقت ہے گھر میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت موت کی تیاری کرنی چاہیے. وہاں نہ جوانی دیکھی جاتی ہے، نہ بچپن دیکھا جاتا ہے، نہ بڑھاپا دیکھا جاتا ہے، نہ کسی اور رشتے کو دیکھا جاتا ہے. جب موت آ جاتی ہے تو پھر آ جاتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، پھر اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی پڑتا ہے. اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. کیا کرو؟ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. حضور نے فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. جوانی میں اپنے رب کو یاد کر لو، اپنے رب کو منا لو، بڑھاپے کا انتظار نہ کرو. جب بڑھاپا آ جائے گا تو پھر اس وقت نہ وہ عبادت میں مزہ اور نہ ہی جو ہے شاید بڑھاپا نصیب ہو، نہ ہو، اس سے پہلے موت آ جائے. دوسری بات امام الانبیاء نے فرمایا اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو. اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے تو اس صحت میں اپنے رب کو یاد کرو. یہ نہیں ہے کہ بیماری آ گئی ہے تو اب تو کوئی اور در نظر ہی نہیں آ رہا، اب تو نے رب کی طرف ہی آنا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟
اس کے بعد امام الانبیاء نے فرمایا اپنی محتاجی سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت جانو۔ ایک ایسا وقت آتا ہے بندہ خوشحال ہوتا ہے تو اس کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر محتاجی طاری ہو جائے، غنیمت جان کے اپنی آخرت کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ اس طرح حضور نے فرمایا اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت جانو۔ ٹھیک ہے نا جی؟ بندہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، فارغ ہوتا ہے، جوان بچہ ابھی نہ شادی ہوئی ہے نہ کچھ، تو اس کو غنیمت جانے اس سے پہلے کہ وہ دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جائے، دھندوں میں مصروف ہو جائے، اس کو غنیمت جانو۔ اور حضور نے فرمایا موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ کیا کرو؟ زندگی کو غنیمت جانو۔ اس کو بیان کیا گیا جناب۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے فضائل بیان کیے، دعا مانگنے کا طریقہ بتایا۔ دعا ایک خود عبادت ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے، اس کو بیان کیا۔ اور جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے اس سے بہت سی چیزیں ٹال دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہمیشہ رب سے مانگا کرو، دعا کیا کرو، دعا کرنے میں شرم نہ کیا کرو۔ دعا کرنے والے کو میرا رب 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کر دیتا ہے۔ جو اس نے مانگی ہے وہ دے دیتا ہے، یا جو اس نے مانگی ہے اس سے بھی بہتر عطا کر دیتا ہے، یا جو اس نے مانگی ہے اگر اس کے حق میں وہ دعا اچھی نہ ہو۔ ہم تو بعض دفعہ ایسی چیز کا سوال کر لیتے ہیں نا جو ہمیں نہیں پتا، ہم اس کو اپنے لیے اچھا جان رہے ہوتے ہیں، لیکن رب بہتر جانتا ہے۔ وہ جو اس نے مانگا ہے بہتر نہ ہو تو اللہ کسی بڑی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اس لیے اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دینے کا وعدہ کیا تھا کہ جاؤ 30 دن جا کر روزے رکھو، اس کے بعد آنا پھر تمہیں تورات دی جائے گی۔ 30 دن آپ نے روزے رکھے تو منہ کے اندر روزے کی وجہ سے نا کوئی بدبو پیدا ہو گئی جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روزے کی وجہ سے منہ میں جو بو پیدا ہوتی ہے وہ رب کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ روزے دار کے منہ میں جو روزے کی وجہ سے بو پیدا ہوتی ہے رب کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، اس کو زائل نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ نے سوچا کہ 30 دن میں لگاتار روزہ رکھتا رہا، منہ سے بو آ رہی ہے، رب کی بارگاہ میں تورات لینے جا رہا ہوں، آپ نے مسواک کر لی اور منہ کو صاف کر لیا۔ اور جب پہنچے تو اللہ نے فرمایا تم نے مسواک کیوں کی؟ وہ بو ہمیں مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، لہذا جاؤ 10 روزے اور رکھ کے 40 روزے رکھوائے۔ اور پھر اس کے بعد تورات جیسی کتاب عطا فرمائی۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ توبہ کے فضائل بیان کیے کہ جو بندے توبہ کرتے ہیں سچی تو اس کے گناہ اگر سمندر کی چاک کے برابر بھی ہوں، ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوں، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے اللہ اس کو گناہوں سے یوں پاک کر دیتا ہے جیسے کہ پہلے دن کا بچہ ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے اسماء مبارک کی عظمت اور شان بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا ہے سارے ناموں میں سے اچھے نام اللہ کے ہیں۔ سارے ناموں میں سے اچھے نام کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب ابو جہل نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا یہ دعویٰ کہ ہمارا رب ایک ہے، تو اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں رب ایک ہے تو کبھی آپ رب کہتے ہیں، کبھی رحمان کہتے ہیں، کبھی رحیم کہتے ہیں، یہ کتنے آپ کے خدا ہیں؟ تو اس وقت اللہ نے اس کے رد میں یہ نازل فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے اللہ کی یہ سارے نام ہیں، اللہ ایک ہی ہے، یہ سارے نام اس کے ہوں، یہ سارے نام اس کے اچھے اور اعلیٰ ہیں۔ اللہ تو اس وقت اللہ نے یہ بیان کیا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کی 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100، جس نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ اے قرآن کے جب آپ تلاوت کرتے ہیں اکثر قرآن کے شروع میں یہ اللہ کے اسماء گرامی لکھے ہوتی ہیں، تو تلاوت سے پہلے کئی بزرگوں کا طریقہ ہے ہونا نہیں چاہیے، ان اسماء کو تلاوت کرنا چاہیے، اور یہ اگر معمول بنا لیں تو اس کی بڑی برکات ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو پڑھ کے رب سے جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔
اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور اسی صورت کا آخری جو اختتام ہے وہ سجدہ تلاوت پہ ہوا، اور رات کو پہلا سجدہ تلاوت ہوا نامہ پارے میں، جو یہ صورت اعراف ہی ہے، اس کی آخری آیت ہے۔ تو اس ضمن میں آپ سجدہ تلاوت کے چند احکام سن لیں اور بات ہم ختم کرتے ہیں۔ سجدہ تلاوت پڑھنے یا سننے والے دونوں پہ سجدہ جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اتنی آواز سے اس نے سنا ہے کہ کوئی درمیان میں عذر نہیں ہے اور اس نے اس کو سن لیا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس نے پڑھنے والے نے پڑھا یا سننے والے نے سنا، دونوں پہ سجدہ صاحب کیا ہو جاتا ہے، وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے پورے کرنے اور معاہدہ توڑنے پر اس کے ساتھ سختی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سجدے کے علاوہ سجدہ تلاوت کے اندر یہ حکم دیا ہے کہ اس کا جو ترجمہ ہے سجدہ تلاوت کی جو آیت ہے نا، چاہے وہ فارسی میں ہے یا چاہے وہ اردو میں ہے، اگر اس آیت کا کوئی ترجمہ بھی پڑے گا تو اس پہ بھی سجدہ صاحب لازم آ جائے گا۔ ایک تو تلاوت ہے نا جی، آیت اگر پڑھی یا سنی اس پہ بھی، اور جس نے اس کا ترجمہ پڑھا یا سنا اس پہ بھی سجدہ تلاوت جو ہے وہ لازم آ جائے گا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے سجدہ تلاوت کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی سجدہ تلاوت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے اور رو کر کہتا ہے ہائے میری بربادی، مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا، میں نے انکار کر دیا، بنی آدم کو حکم دیا، اس نے رب کا حکم بجا لاتی سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے اور میرے لیے دوزخ ہے، میرے لیے کیا ہے، دوزخ ہے، یہ شیطان کہتا ہے۔ اچھا جی، سجدہ تلاوت کا طریقہ کار کیا ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، سنت یہ ہے کھڑے ہو کر آپ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، اس پہ چلے جائیں اور وہاں 3 مرتبہ 5 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائے۔ اس میں سلام بھی نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا بھی نہیں ہے، ہاتھ باندھنا بھی نہیں ہے۔ یہ سجدہ تلاوت کا کیا ہے، طریقہ ہے۔ قرآن میں کل 14 سجدے ہیں، پہلا سجدہ ہم نے رات کو کر لیا، یہ سورۃ اعراف کی آخری آیت ہے۔ اس کے بعد سورۃ انفال کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و